मुफ्ती अवैस अकरम साहब हमारे बीच में हैं। आप महकमा शरिया जो कानून के ज़िला सदर हैं। आप जमअतुल मुजाहिदीन के यूपी के नायब सदर हैं। आप जो है नगीना जामा मस्जिद के इमाम हैं और एक अहम शख्सियत के से आप आज मुतारिफ़ कराने जा रहा हूँ। आप का इस्तकबाल है स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। कीरतपुर न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है तरमीम में जो पार्लियामेंट में पेश किया गया वक्फ बोर्ड के सिलसिले में, वक्फ बोर्ड में जो कि मुसलमानों की मिल्कियत है और उसमें मुदाखलत की जा रही है, उसके सिलसिले में आपका क्या कहना है? वक्फ तरमीमी बिल जो 2024 पार्लियामेंट में पेश हुआ है, इससे पहले वक्फ से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि वक्फ जो है वो खालिस इस्लामी शरीयत का मामला है और वक्फ की इब्तिदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक खजूरों का बाग जो मदीने में था वक्फ किया था और उसकी आमदनी अहले मदीना के ज़रूरतमंद लोगों के लिए आपने मुतय्यन फरमाई थी। सुभान अल्लाह। तो वक्फ हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उसके बाद सहाबा के ज़माने में इसी सिलसिले से चलता चला आ रहा है। और वक्फ के सिलसिले में ये भी जहन में रखना चाहिए कि वक्फ जब हम किसी चीज़ को, किसी ज़मीन को, मकान को वक्फ करते हैं तो बंदे की मिल्कियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब उस ज़मीन, उस बाग, उस घर का मालिक जो है अल्लाह होता है। और उसमें ये भी है कि उस वक्फ की जायदाद को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुसलमानों के मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको बेच नहीं सकते। वक्फ की दो किस्में हैं हमारे यहाँ शरीयत में, एक वक्फ अलल खैर है, एक वक्फ अलल औलाद होता है। वक्फ अलल खैर तो ये है कि जो डायरेक्ट ग़ुरबा, मसाकीन, मसाजिद, मदारिस के लिए वक्फ किया जाता है कि इसकी आमदनी से जो है मस्जिद, मदरसा, मकतब, मुसाफिर खाना, मुसलमानों जो ज़रूरतमंद हैं उन पर ख़र्च की जाएगी, उसको बेचा नहीं जाएगा जी। और वक्फ अलल औलाद जो है दूसरी किस्म है, वो ये है कि एक आदमी अपनी औलाद के लिए उसको वक्फ करता है और औलाद दल औलाद उसका सिलसिला जारी रहता है और अगर कहीं जाकर वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो फिर वो ज़मीन, वो जायदाद किसी इदारे, मस्जिद या मदरसे की तरफ चली जाती है जिसका उसमें ज़िक्र होता है जी। और इस वक्त जो बिल तरमीमी लाया गया है उसमें इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि जो किसी ज़मीन को, किसी मकान, दुकान को वक्फ करने वाला है, वाकिफ़ जिसको कहते हैं वक्फ करने वाला, तो वो किसी चीज़ को जब वक्फ करता है तो उसमें कुछ शराइत भी लिखता है जी कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका कौन मुतवल्ली होगा, कौन इंतज़ाम देखेगा और इसकी कितनी आमदनी जो मदरसे में जाएगी, कितनी जो है गरीब मुसलमानों पर जाएगी, मतलब कुछ शराइत होती है वाकिफ़ की। जी जी। तो बाद में जो ज़िम्मेदार बनते हैं, वक्फ के मुतवल्ली बनता है, सदर हो कमेटी का, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो वाकिफ़ की यानी वक्फ करने वाले की शराइत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करे। अगर उसके ख़िलाफ़ कर रहा है तो वाकिफ़ की जो मंशा है वो पूरी नहीं होती। इसलिए जो मौजूदा वक्त में तरमीमी बिल लाया गया है 2024, इसके अंदर जो चीज़ें लाई जा रही हैं वो इन उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। जी इससे पहले भी तरमीमात हुई हैं वक्फ में। जी सबसे आखिरी तरमीम जो हुई वो 2013 में हुई थी, जी। लेकिन पहली जो तरमीमात थी उससे वक्फ का जो मकसद था वो ख़त्म नहीं हो रहा था, जी इसलिए उन तरमीमात पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। वो इंतज़ाम से मुताल्लिक़ थी कि जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ हो। लेकिन ये जो इस वक्त तरमीमी बिल लाया गया है जिसकी पार्लियामेंट में ज़बरदस्त मुखालफत हुई है, तो अच्छा हुआ कि इस वक्त अपोजिशन मजबूत थी जो ये बिल पास नहीं हुआ। और जैसी भी जो कमेटी है, एक मुश्तरका जो कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके हवाले किया गया है। जैसा कि हमें मालूम हुआ है, हमारे अकाबिर बड़े लोगों ने उसका मुताला किया है और वो बतला रहे हैं कि इसमें जो तरमीमात हैं वो मुसलमानों के लिए और वफ़ के लिए बहुत ख़तरनाक हैं जी जिससे मुसलमानों को जो फ़ायदा पहुंच रहा है, मदारिस, मसाजिद को जो फ़ायदा पहुंच रहा है वो सब ख़त्म हो जाएगा। जी
اور جو بھی وقف کی جائیداد ہوگی اس پر اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور وہ عدالت میں کیس جاتا ہے, تو اس ترمیم کے اندر جو ڈی ایم ہے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے, اس کو پوری پاور دی گئی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے گا وہ مانیہ ہوگا اور وہ آخری فیصلہ ہوگا, اس کے خلاف آپ کہیں اپیل بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو مسلمانوں کی اوقاف کی جائیدادیں ہیں, جن سے مدارس, مساجد اور آپ کے قبرستان, خانقاہ, درگاہ ہے, سبھی چیزیں متاثر ہوں گی. کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے. مسلمانوں کی جو کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے وہ اس پر حکومت کا قبضہ ہو جائے گا اور مسلمان پریشان ہو جائے گا. وہ اپنے مدارس سے بھی پریشان ہوگا. مدارس اور مساجد اور خانقاہیں بہت ساری ایسی ہیں جن کے پاس اپنے جائیداد کے ثبوت کے لیے کاغذات بھی نہیں ہیں. اگر کوئی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, کوئی جھگڑا ہوتا ہے, تو وہ کیا کاغذ پیش کرے گا, ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس پر گورنمنٹ قبضہ کر لے گی. تو مسلمانوں کی بہت بڑی جائیداد, نہیں قبضہ تو اب بھی کر رکھا ہے, وقت کی جو بہت بڑی جائیداد ہے آدھوں پہ جو ہے نا قبضہ ہے, فلیٹ بن چکے ہیں, بک چکا ہے, اب بھی قبضہ ہے. اس میں کیا کرے گی گورنمنٹ؟ کرایہ داری کے اعتبار سے بھی قبضہ ہے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ مسلمانوں کے پاس بھی بہت ساری جائیداد ہیں وقت کی کرائے پر ہیں, اور بہت معمولی کرائے پر چل رہی ہیں. ان کا کرایہ جو ہے خاطر خواہ نہیں ہے, مارکیٹ ویلیو سے نہیں ہے, مسلمانوں سے بھی نقصان پہنچ رہا. لیکن گورنمنٹ کا جو ارادہ ہے, جو نیت ہے, وہ ان ترمیمات سے ظاہر ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی اوقاف کی جائیداد سے بے دخل کرنا ہے. اور چونکہ اوقاف کی جائیداد پورے ہندوستان میں بہت زیادہ بڑی مقدار میں ہے, جو ہمارے بڑوں نے, پرکھوں نے وقف کی ہے, اور وہ آج تک چلی آ رہی ہے. ناجائز قبضے آج بھی ہیں. اب گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایسی ترمیم لاتی جس سے ناجائز قبضے ختم ہوتے ہیں, لیکن جو کہ گورنمنٹ کی نیت ہمارے معاملات میں صحیح نہیں ہے, اس لیے وہ ایسی ترمیم کیوں لائے گی. وہ تو ایسے لائے گی جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو. اور گورنمنٹ پہلے سے بھی بہت سارے چیزوں پر, بہت ساری جو جائیداد ہے وقت کی, اس پر قابض ہے اور مزید قبضہ کرنا چاہتی ہے. اس لیے ہمارے اکابر علماء نے جو فیصلہ کیا ہے, جو یہ ترمیمی بل اس کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے, جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہے, اور اس نے ایک یہ رائے رکھی ہے عوام سے. اس میں نے رائے لینے کا اعلان کیا کہ جو ہندوستانی عوام ہیں ان سے اس بارے میں رائے لی جائے, کون اس کے حق میں ہیں, کون اس کے مخالف ہیں. کیا طریقہ اختیار کیا؟ اب وہ طریقہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے بارے میں بتلایا ہے کہ ایک اسکین جو ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے تیار کیا ہے کہ آپ اس اسکین کو جو ہے اپنے موبائل سے, جو موبائل ہے آپ کے پاس, اس کا جو وہ ہوتا ہے گوگل کیمرہ, اس سے اس کو اسکین کریں گے. اسکین کرنے کے بعد جی میل سے جو ہے اوپن کریں گے, اور پھر ایک مضمون انگلش ہندی میں لکھا ہوا آئے گا مسلم پرسنل لا بورڈ سے. پھر اس کو جو ہے آپ سینڈ کا جو نشان ہوتا ہے اس سے سینڈ کر دیں گے, وہ پہنچ جائے گا. یہ جو ہے اسکین ہے, یہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے, اور اس کی تاریخ جو ہے کل آخری ہے, 13 تاریخ. مگر اس سے پورا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا. دیکھیے اب آپ یہ دیکھیے, جس کے گھر میں 10 فرد ہیں اور ایک کے پاس موبائل ہے, تو ایک ووٹ چلا گیا, ایک رائے چلے گی, 9 تو ضائع ہو گئی. نہیں اس پہ یا ایسا ہے جن کے پاس چھوٹے موبائل میں انٹرنیٹ نہیں چلاتے, وہ تو یا جاہل ان پڑھ ہیں. ہمارے یہاں 50% مسلمان جو ہے وہ ان پڑھ ہیں زیادہ تر. تو اس کے لیے کیا حل نکالا آپ نے؟ اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے. فی الوقت یہی ہے کہ جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے, میں نے صبح یہ بات ہوئی تھی کہ ان رائے پر کوئی فیصلہ نہیں ہونا ہے. فیصلہ رائے پر نہیں ہونا. رائے کہ انہوں نے رائے مانگی اس لیے رائے دی جا رہی ہے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ اپنی سفارشات پیش کرے گی. فیصلہ تو بعد میں ہوگا, کون کرے گا, پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی اس کا, یا وہ بل واپس ہوگا, جو بھی ان کی رائے بنے گی. لیکن ہمارے بڑوں نے جو ہمیں راستہ دیا ہے, ہمیں تو اسے اختیار کرنا ہے, اور وہ راستہ چل رہا ہے. جگہ جگہ اسکین کیے جا رہے ہیں, اور رات 1 بجے تک کی جو خبر ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ, 1.40 کروڑ ہو چکے ہیں. اور آج کا دن ہے, کل کا دن ہے, جتنا بھی ہو سکے ہمیں اس کو اسکین کرنا چاہیے اور اپنی اس کی مخالفت میں اپنے رائے کو بھیجنا چاہیے. اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے, جو ان پڑھ لوگ ہیں اس کے لیے ابھی تو فی الحال نہیں ہے, اس کے لیے نکالا جا سکتا ہے, کیونکہ ہماری 100% 100 نہیں, کم سے کم 50%, اب تو 10% جائے گا معاملہ. 10% لوگ باغ اپنی رائے دے سکیں گے. 10% بھی ہیں, وہ بھی بہت 20-25 کروڑ کی آبادی ہے. اگر 10% بھی جاتے ہیں تو 2 کروڑ سے زیادہ بیٹھیں گے. ابھی تو وہی پورے نہیں ہو رہے ہیں جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے, جو رات دن ہمارے بچے جو ہیں
وہ گلی کوچوں میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. جا کے علماء مسلم جماعت ہم نے اب جمعیت علماء ہند کی طرف سے ہمارا ایک اجلاس ہوا تھا ابھی 2 ستمبر کو نگینے میں پورے ضلع کا. اس میں ہم نے سب لوگوں کو یہ اسکین بتایا اور دیا. اور اب بھی مختلف پروگرام چل رہے ہیں اسی بحث پہ کہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اس کی مخالفت میں اپنی رائے جو ہے وہ بھیج دیں. ایک چیز اور اہم ہے جو میں آپ کے ذریعے لوگوں کو حل چاہتا ہوں کہ مدرسہ بورڈ ہے جیسا ہمارا, اس کے 500 کچھ مدرسوں کو مانیتا ختم کر دی ہے. ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, وہ کیا کریں گے؟ ادھوری تعلیم چھوٹ جائے گی, اس کے لیے کیا انتظام ہے گورنمنٹ کا؟ گورنمنٹ کا انتظام تو جو بھی ہے سب کے سامنے ہے. گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان بچوں کو اسکولوں میں بھیجیے جن کی مانیتا ختم کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو مانیتا ختم کی گئی ہے ان میں بہت سارے مدارس جو ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ یا ادھیکاریوں کے بلبوتے پر ان کو مانیتا دے دی گئی اور وہ چل رہے تھے. اب جب ان کا مسئلہ آیا ان کی جانچ کا, پڑتال کا, پورٹل پہ جانے کا, تو وہ شرائط پوری نہیں کر رہے تھے, اس لیے ان کی مانیتا ختم کی جا رہی ہے. اب جو باقی رہ گئے ہیں ابھی تو جو نئی مانیتا ہے جن کے پاس تمام چیزیں مانیتا لینے کے لیے موجود ہیں, ہزاروں فائلیں دفتر میں جمع ہیں 2017 سے 2014 سے کوئی مانیتا ہوئی نہیں ہے. جب سے یوگی حکومت یو پی میں بنی ہے 2017 میں, اس کے بعد سے ایک مدرسے کو بھی مانیتا نہیں ملی ہے. دیکھیے ایسا ہے, امید پہ دنیا قائم ہے. آگے کے لیے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ ان سے تو کوئی امید ہے نہیں. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمارے بڑے کا, آج بھی ہماری میٹنگ تھی جلال آباد میں, ایک رابطہ کمیٹی بنائی ہم نے ضلع بجنور کے مدارس میں سے متعلق ان کا سروے کرنے کے لیے, ان میں جو کمیاں ہیں قانونی اعتبار سے ان کو دور کرنے کے لیے سب کو متنبع کیا جا رہا ہے. سب مدارس والوں کو بتلایا جائے گا کہ آپ اپنا مدرسے کا نظام جو ہے وہ صحیح رکھیے اور اتنا اچھا رکھیے کہ اگر کوئی جانچ کرنے آتا ہے تو ان کو کوئی کمی نظر نہیں آنی چاہیے. جیسے جو ہے نا بہت سی جگہ ایسی ہے, اس میں ہے, گجرات میں بھی ہے اور اس میں ہے, ان میں دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. اس میں ڈی ایم, ایس ڈی ایم اور بڑی بڑی پوسٹوں میں آدمی وہاں اپلائی مطلب جو ہے نا کامیاب ہوئے ہیں. اگر ہمارے سبھی مدرسوں میں تھوڑا سا اس پہ توجہ کر دی جائے, دونوں تعلیمیں دے دی جائیں تو کیا حرج ہے؟ نہ صحیح ہے, آپ کی رائے صحیح ہے. اور اس بات میں آج بھی ہماری اس میٹنگ میں اس بات پر تبادلہ خیال ہوا ہے کہ یہ تو عربی تعلیم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے, مانیتا لینی چاہیے کسی بھی بورڈ سے لے میں. یا یہاں تک رائے آئی ہے کہ جمعیت علماء ہند کو کوئی اپنا بورڈ جو ہے وہ بنانا چاہیے, تعلیمی بورڈ, اور اس کی مانیتا لینی چاہیے گورنمنٹ سے. جیسے بہت سارے لوگوں نے لے رکھی ہے, بابا رام دیو نے مستقل اپنی ایک مانیتا لی ہے اپنے بورڈ پہ. اگر جمعیت علماء ہند ایک بورڈ بنا کر اس کی مانیتا لے لے اور اس کے تھرو جو ہے مدارس کو چلایا جائے تاکہ اس میں بچے جو ہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں. ابھی جمعیت علماء ہند نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے, مدرسہ اوپن اسکول کا نام سے, جس میں ہائی اسکول اور انٹر کے ایگزام جو ہیں تیاری کے بعد آن لائن تعلیم ہوتی ہے اور اس کے بعد تیاری کے بعد ان کے ایگزام دلائے جاتے ہیں. تو یہ کوششیں جاری ہے. انشاءاللہ آگے جیسے حالات آ رہے ہیں اس کے لیے اور ضروری ہو گیا ہے کہ ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی ترقی حاصل کریں تاکہ ہمیں جو ہے اس کے مواقع ملک کی خدمت کرنے کے حاصل ہوں. ایک چیز اور میں دیکھ رہا ہوں, دیکھیے ہم لوگ نام کے کچھ مسلمان ہیں, عبدالسلام لکھ لیجیے, محمد رکھ لیجیے, کچھ بھی رکھ لیجیے, مگر وہ ان پڑھ ہیں. اور جگہ جگہ کونوں پہ آپ کو موبائل لیے بیٹھے ملیں گے, جوا, شراب اور جتنی برائیاں ہیں وہ کر رہے ہیں, اس سے مسلمان بدنام ہو رہا ہے. اگر جیسے ہماری جماعتیں ہوتی ہیں, اس وجہ آتی ہیں ہر محلے میں, اگر ان کو تلاش کر کے ان کو سدھار گرہ میں بہت سے ایسی ہے جو نشہ چھڑوایا جاتا ہے, یہ کام کرے تو میں خیال سے جو بگاڑ ہمارے سماج میں ہے, مسلمانوں میں ہے, 2 مسلمانوں کی وجہ سے پورا مسلمان بدنام ہو رہا ہے, تو اس کے لیے کیا قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم ہر مسجد میں جماعت جاتی ہے تو وہ نمازی ہے تو نماز پڑھنے جائے گا, مگر جو یہ لوگ نوجوان جو بگڑ رہے ہیں ہمارے, ان کو اگر وہ لائے اور سمجھائیں اور اپنا ان کے لیے کچھ سدھار کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ایک نظام یہ ہے, ابھی ہمارے پروگرام چل رہے ہیں مسجد جمعیت علماء ہند کی طرف سے, سیرت پہ چل رہے ہیں, اصلاح معاشرہ پہ چلتے ہیں. تو اس میں اب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پروگرام جس مسجد میں بھی ہو تو پروگرام سے پہلے 1 گھنٹہ مسجد کے میں جائیں ہم لوگ, اور 2-4-5 آدمی ذمہ دار پہنچے اور وہ پورے محلے کا گشت کریں, اور ایسے لوگوں سے جو کسی بھی کوئی کام نہیں کر رہے, خالی پھر رہے ہیں, بچے ہیں, برباد ہیں, نشہ جوا, ایسے لوگوں کو تلاش کریں, ان سے بات کریں, انہیں سمجھائیں اور مسجد میں لا کرنے کی کوشش کریں.
اور جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کامیابی جو ہے وہ ملے گی. یہ سلسلہ بھی امروہہ میں بھی ہمارے مفتی اسلم صاحب ہیں, انہوں نے شروع کیا ہے. ایسے بچوں کو جو بالکل نہ مدرسے جاتے ہیں, نہ مسجد جا رہے ہیں, نہ اسکول جا رہے ہیں, لہو العلم میں ہیں, تو ان کو تلاش کرتے ہیں, ان کو اپنے ادارے میں لاتے ہیں, ان کو ماں باپ کو بلاتے ہیں, انہیں سمجھاتے ہیں اور فری میں ان کو تعلیم دیتے ہیں. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے کھیل کود, تاکہ وہ لہو العلم میں جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی سلسلہ وہاں جاری رکھتے ہیں, کھیل کود کا بھی, تاکہ ان کا ذہن جو ہے وہ اس میں لگا رہے. تو یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. جی, کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان بناتی ہے. بالکل بے شک. اور جینا ہی کوئی انسانیت نہیں ہے کہ روٹی کھا لی اور پانی پی لیا اور اپنا وقت گزار لیا. اسلام میں تو سب سے پہلی جو تعلیم دی گئی ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی. سب سے پہلے اقرا کا لفظ آیا ہے وہی میں کہ پڑھو. تو جس امت کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا پہلا لفظ اقرا ہو اور وہ امت جاہل ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے. اس کو تو تعلیمی میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہے. لیکن کوششیں جاری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے اور ہماری قوم میں جو جہالت ہے, لا علمی ہے, وہ دور ہو. جب تک ہم تعلیم کے میدان میں آگے نہیں نکلیں گے تو نہ تو دنیا میں ترقی کر سکیں گے, جب دنیا میں نہیں کریں گے تو آخرت میں بھی نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے دعا بتائی ہے قرآن کریم میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ اللہ تو میری دنیا بھی اچھی کر. پہلے دنیا کو بیان کیا, دنیا اچھی ہوگی تو آخرت بھی اچھی ہوگی. جب دنیا اچھی نہیں ہونے کی تو آخرت کہاں سے اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ تھے مفتی اویس اکرم صاحب, آپ نے ہمیں بہت قیمتی وقت دیا اور بہت ہی نصیحتیں ہمیں اس بات آپ نے ہمارے ساتھ کری اور عوام کو میسج دیا. میں عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ مفتی صاحب کی باتوں پہ غور کریں اور اس پہ عمل کریں. شکریہ آپ کا بہت بہت, آپ نے قیمتی وقت دیا.